औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, ये उन पे बराबर है, अनज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? जब हक़ उनको पहुँच जाएगा, हक़ बात उन तक पहुँच जाएगी, कुरान पाक की तालीमात उन तक पहुँच जाएंगी, तो वो क्यों ईमान नहीं लाएंगे? ये सवाल पैदा होता है ना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो काफिर हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो लोग अगर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं या ना डराएं, उनको हक़ बात पहुँचे या ना पहुँचे, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, पक्के ज़िद्दी हैं। ये कौन से लोग हैं? अगली आयात इनका खुलासा बता देंगी, वजाहत बता देंगी, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी अगर तवज्जो फरमाएंगे तो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, वाला समईहिम, और उनके कानों के ऊपर मोहर लगा दी, वाला अबसारिहिम, और उनकी आँखों के ऊपर मोहर लगा दी, गिशावतुन, पर्दा है उनकी आँखों के आगे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला ने बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह ताला ने उनके अपने प्यारे बंदों के दिलों के ऊपर मोहर लगा दी। अब इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है प्लीज़। अब अल्लाह ताला यहाँ पे अज़ाब की बशारत दे रहा है इस आयत में, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस आयत में भी अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतें नज़र आएंगी। वो कैसे? देखें, एक सादा सी बात है। फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया, या कोई भी इंसान जब गुनाह करता है, अल्लाह की बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह के अहकामात को ओवरटेक करता है, तो क्या उस वक़्त उसका दिल नहीं धड़क रहा होता? क्या उसके पूरे जिस्म में खून नहीं चल रहा होता? क्या उसको खाना हज़म नहीं हो रहा होता? गौर करने वाली बात है। उसके नाखून और बाल बढ़ रहे होते हैं, उसके जिस्म के बेशुमार अनगिनत सिस्टम निज़ाम काम कर रहे होते हैं। उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? क्या वो इंसान खुद कर रहा होता है? कभी भी नहीं। इंसान तो गिन भी नहीं सकता कि मेरे जिस्म में बेयक वक्त कितने सिस्टम चल रहे हैं, कितने निज़ाम काम कर रहे हैं। इंसान तो गिन भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। अगर थोड़ी सी गौर व फिक्र कर ले इंसान, तो उसको अपनी ज़ात के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, अपने वजूद के अंदर इतने ज़्यादा अल्लाह ताला के एहसानात नज़र आएंगे कि जिनको वो क्रिएटर, वो खालिक हर वक्त कंट्रोल कर रहा है। फिर अगर उसकी तरफ से हिदायत आ जाती है, अंबिया का पैगाम आप तक पहुंच जाता है, मैसेज पहुंच जाता है अल्लाह की तरफ से, फिर वो हक बात उसकी समझ में आ जाती है, वो मान लेता है कि ये कुरान हक है, अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल किया गया है, इंसानियत की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। फिर वो बंदा अपनी ज़िद पे अड़ जाता है, वो हक को कबूल नहीं करता, ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है, और उसके पास अपनी फजूल बातों के, फजूल नज़रियात के, झूठे बातिल नज़रियात के दिफा के लिए मन घड़त और घोंसले होते हैं, उसके पास गलत बहाने होते हैं। वो ऐसे बहाने बना के अपनी कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो हक बात को तस्लीम कर ले तो उसकी कम्युनिटी उससे नाराज़ हो जाएगी, उसके जो जितने दोस्त हैं, उसके ख़ानदान वाले हैं, उसके जितने साथी हैं, वो सारे उससे नाराज़ हो जाएंगे। वो अल्लाह के डर को इग्नोर करके अपने इस कम्युनिटी के डर का को अहमियत देता है और वो ईमान नहीं लाता। जब इंसान सोच समझ के हिदायत को इग्नोर कर देता है, अल्लाह के मैसेज को इग्नोर कर देता है, सच्ची बात को ठुकरा देता है और अपने झूठे नज़रिए के ऊपर, अपने बातिल नज़रिए के ऊपर टिका रहता है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर, उसके कानों के ऊपर, उसकी आँखों के ऊपर मोहर लगा देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इससे पहली आयत में फरमाया कि जो लोग इनकार कर चुके हैं, जो काफिर हैं, उनके लिए बराबर है कि आप ईमान लाएं या ना लाएं। अब ये आयत करीमा आपके और मेरे लिए बहुत अहम है। आजकल हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा कुरान पाक के मुताबिक है? क्या जिस तरह कुरान पाक में तौहीद बयान की गई है, क्या हम उसी तरह तौहीद को फॉलो कर रहे हैं? ये बात बहुत समझने वाली है।
یہ بات بہت زیادہ کریٹیکل ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اس بات کو جو بندہ جانتے بوجھتے اگنور کر دے گا اور اپنی کمیونٹی کو نہیں چھوڑے گا، اپنے اس سسٹم کو جس طرح صدیوں سے لوگ بتاتے آ رہے ہیں، قرآن پاک کو تو ڈائریکٹ پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیتے، ترغیب ہی نہیں دیتے، ڈراتے ہیں کہ قرآن پاک تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ارے نہیں یار، یہ اب تک ہم جتنی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا یہ کتنی مشکل ہیں؟ سادہ الفاظ ہیں، بہت سادہ انداز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس کو ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ کے کیا پورے قرآن پاک کو اگنور کر دیں گے؟ کیا یہ بہانہ بنا کے کہ قرآن پاک پورا 100% تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، جو جتنا آسانی سے سمجھ آ رہا ہے، کیا اس کو بھی ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے یہ بہانہ بنا کے؟ اور اپنے اپنے فرقے کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، جن لوگوں نے بتائی ہیں، کیا ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے؟ کیا یہ ہماری عقل مندی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تو کیا غور و فکر اگر بندہ اس کائنات پہ غور و فکر کرے، اپنے وجود پہ غور و فکر کرے، اس قرآن پاک پہ غور و فکر کرے، اس کو ہدایت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اس کو غور و فکر کرنے کے بعد بھی اگر غلط رزلٹ نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے قرآن پاک کو نہیں پڑھ رہا، وہ پہلے سے اپنے ذہن میں ٹھونسے ہوئے نظریات کو انہی کو فالو کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا سخت فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب آگے ذرا پڑھیے، دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ نہیں رہے، بات کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے زوم میں اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، حقیقت سے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میسج ہے۔ یہ میسج آپ کے لیے، میرے لیے پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اس ہدایت کو مختلف بونگیاں ذہن میں جما کے یا مختلف غلط عقیدے ذہن میں رکھ کے اس میسج کو اگر ہم سمجھنے سے انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر، اس کے کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر مہر لگا دوں گا، میں مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک۔ پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیتا، اتنا ٹائم ہی نہیں دیتا۔ آپ لگے رہو پھر اپنے اپنے عقیدے کے پیچھے، باطل عقائد کے پیچھے لگے رہو۔ اگر اس قرآن کو جو بندہ سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے، اس سے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے والی آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، اس میں واضح اللہ تعالیٰ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کن لوگوں کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ اب جو بندہ اس قرآن کے اوپر یقین رکھتا ہے، یقین کیسے رکھے گا؟ کیا اس کو بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر اس کو جانے، بغیر پہچانے اس کو یقین اس کے اوپر کر لے گا؟ یقین کس بات کا نام ہے؟ آپ کو غلط بھٹکا دیا گیا ہے کہ اس قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس کا کوئی اور مطلب نکال لیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے عام عوام کی، پبلک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا، اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تمام انسانیت کے لیے، صرف علماء کرام کے لیے نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف اس کے چند ماہر لوگ یا جس کے مذہبی ٹھیکیدار لوگ یا چند اس کے اوپر لوگ قابض ہو کے بیٹھ جائیں اور اس تک پہنچنے ہی نہ دیں، اور اس کے میسج کو بدل کے اس میں تبدیلیاں کر کے عوام کو بتائیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آگے چلیں، آیات، اگلی آیات پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اب ایک بندے کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، اس کے دل میں انکار کی بیماری ہے، وہ قرآن پاک جیسی عظیم مدلل کتاب کا انکار کرتا ہے اور اس کے جگہ پہ اپنے من گھڑت اور اپنے باطل عقائد پہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو ایسے بندے کی مرض کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول سمجھ لیں، جب اگر آپ انکار کریں گے اس کتاب کا، اس کتاب سے آپ دوری اختیار کریں گے، تو یہ کتاب بھاگ کے آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ کو اس کی اگر ہدایت کی طلب ہے تو آپ کو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ جھوٹ پہ جمے ہوئے ہیں، جھوٹے عقائد پہ جمے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو مزید بڑھاتا ہے تاکہ وہ پھر اچھی طرح جہنم کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ نے واضح کر دی، اللہ پاک نے ہر بات آپ کے سامنے رکھ دی، کھول کھول کر بیان کر دی، آپ کے لیے اپنا عظیم الشان پیغمبر بھیجا، اس کے لیے آپ کی ہدایت کے لیے اس پیغمبر کے دل اطہر پہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت نازل فرمائی۔ لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کی طرف آپ راغب ہی نہیں ہوں گے، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ کتاب مقدس بھاگ کر آپ کے پیچھے آئے گی یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھاگ کر آپ کے پیچھے آئے گی۔ جب تک آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس آگے پڑھتے رہیے، قرآن پاک کو سمجھتے رہیے، اس کا میسج یہی ہے، اس کا تقدس یہی ہے کہ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یہ اس کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کے اس کو اگنور کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ ہدایت کے لیے ترستے رہ جائیں گے، پھر آپ بھٹکتے ہی جائیں گے۔ لہٰذا اس کتاب سے کبھی بھی دوری اختیار نہ کریں، اس کے جتنا جڑ سکتے ہیں، جتنا اس کے قریب آ سکتے ہیں، اس کے قریب آ جائیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور زیادہ توجہ کی قابل ہے کہ یہ اپنی تشریح خود ہے۔ اب اس سے پہلے جتنی آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے، پڑھی جا چکی ہیں، اب بعد والی آیات، پچھلے والی آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی نا، تو بعد والی آیات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ ان کافروں سے۔ کون کافر؟ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، توجہ سے سنیے گا، کہیں آپ اور میں ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ارے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہی لوگ ہیں بیوقوف، لیکن ان کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو بتا دیا نا کہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں، جو کافر ہیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تشریح یہ بیان ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لائیں، وہ اتنے زیادہ چلاک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ اپنے آپ کو شاطر سمجھتے ہیں
کہ وہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں، اور آپ اپنے دنیاوی فائدے یا اپنی ان مذہبی عقائد پہ ڈٹے ہوئے ہیں جو مذہبی عقائد حالانکہ باطل ہیں، اور وہ ان کو اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن وہ مذہبی عقائد ان کو فائدہ دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے، اور ڈرتے ہیں کہ اگر ان مذہبی عقائد کو وہ چھوڑیں گے اور ہدایت کی طرف آئیں گے تو ان کی کمیونٹی ان سے ناراض ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ اللہ کے میسج کو اگنور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک نشانی واضح کر کے بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر مور لگائی جاتی ہے۔ عام ایک سادہ دل جو بندہ ہے، جو نیوٹرل ہو کے ہدایت کی طلب کرتا ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہے، رائٹ پاتھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھپایا نہیں ہے، ہائڈ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے میسج کو اپنے نبی کے دل کے اوپر اس قرآن پاک نازل کر کے وضاحت کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات سمجھا دی ہے۔ پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتے تو ان کی جو وجوہات ہیں وہی اس میں ان آیات میں بیان کی جا رہی ہیں، تو توجہ سے پڑھیے گا۔ اب آپ کو اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ قرآن پاک کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن پاک کسی لا یعنی زبان میں نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے، قرآن پاک انتہائی آسان ہے، اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنے سادہ انداز میں مضمون بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ تھوڑی سی بھی توجہ کرے گا تو وہ بالکل اس کو سمجھ لے گا۔ لہٰذا یہ جو بہتان لگایا گیا ہے قرآن پاک کے اوپر کہ یہ بہت مشکل ہے، اس کو صرف ماہرین ہی سمجھ سکتے ہیں یا دین کے ٹھیکیدار ہی سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، یہ ان لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے، اس بات کو توجہ میں رکھیے گا۔ یہ ایک کنٹیسٹ ہے، ایک پورا ایک ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اللہ نے کن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگائی ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطان دوستوں سے ملتے ہیں، اپنی اس کمیونٹی سے ملتے ہیں، اس کمیونٹی میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، صرف مذاق میں کہتے ہیں ہم کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے ان کے مذاق، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کو بیچ ڈالا اور گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا تھا کہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیا ہے کہ یہ گمراہی کو خرید کر چکے ہیں ہدایت کے بدلے، اب یہ کبھی بھی ہدایت نصیب ان کو نہیں ہوگی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب اللہ تعالیٰ کی مثال سے بیان کرتا ہے بات، اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے، کیا یہ کچھ مشکل تھا؟ کیا یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی؟ لیکن اس کو مزید آسان کرنے کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال کچھ ایسی ہے، ایسے بندے کی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ماحولہ، پھر اس آگ سے ان اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر لیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس روشنی کو لے گیا، وترکہم فی الظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، ان کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، دل و دماغ سے کام نہیں لیتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، فہم لا یرجعون، وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
تو کیا کنٹیسٹ بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ ہدایت دیں یا نہ دیں جو لوگ کافر ہو چکے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا چکا ہے۔ یہ ایک ہی مضمون کو، ایک ہی ٹاپک کو، حالانکہ پہلی 2 آیات میں اتنی آسان ہے، آسانی سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہیں پہ بس نہیں کیا، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اگلی ایک مثال اللہ تعالیٰ اور بیان فرماتا ہے انہی کے حوالے سے، او کا سیبن من السماء، جیسے کہ آسمان سے مینہ برس رہا ہے، فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرا ہے، جب مینہ برستا ہے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، ورعد، اور کڑک ہے، بادل گرج رہے ہیں، وبرق، اور بجلی گر رہی ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من السواء کی حذر الموت، موت کے ڈر سے، اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، اس ماحول خطرناک ماحول کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کتنا شاندار انداز ہے، کتنا آسان انداز ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیل دے رہا ہے، آپ کو مہلت مل رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو مرضی کر لیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ تو اس کی پکڑ میں ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے ایک پنجرہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ نے ایک پنچھی کو قید کر رکھا ہے، تو وہ بولتا ہے، چیختا ہے، تو آپ اس کی چیخ و پکار سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بگاڑ لے گا، کہاں چلا جائے گا، میری مکمل گرفت میں ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے آپ اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب اس سے بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں وہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو ختم کر دے یا چھین کے لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کون سا مشکل بات ایسی کہہ دی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ پڑھنا، اس سے دور رہنا، کون سی مشکل بات ہے یار اس میں؟ ہاں ٹھیک ہے، کچھ آیات، کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پاک کو اس کا علم ہے، یا کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا علم صحابہ کرام تک کو تھا، عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اپنے عقائد کو جو درست کرنے کے لیے جتنا اس میں علم بیان کیا گیا ہے، جس میں ہدایت بیان کی گئی ہے، وہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وہ ہر اس بندے کی سمجھ میں آئے گا جو اس کو سمجھنا چاہے گا، جو اس سے دور رہے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو اس کو ایک دفعہ ٹھکرا دے گا پھر وہ اپنی سزا پائے گا، پھر کبھی بھی اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اس کو اگنور کر دیا۔ تو آپ کو اگر یہ قرآن پاک مل گیا، میسج مل گیا اللہ پاک کا، آپ کو اپنی ہدایت سامنے آ گئی، پھر بھی آپ نے کسی بہانے سے، کسی وجہ سے آپ نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا اور آپ کسی اور طرف چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی بھیج دے گا کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ اب ادھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اب ادھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اتنا سستا نہیں ہے، یہ قرآن اتنا فالتو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یہ ہر اس بندے کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ اللہ کی ہدایت اتنی بیکار چیز نہیں ہے، یہ صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے، جو اس سے چپکتا ہے، جو اس کو تھامتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو پکڑنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ میری رسی آ کے آپ کو پکڑ لے گی۔ تو جڑے رہیے قرآن پاک کے ساتھ۔ اپنے اگر علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی دنیا میں کتاب موجود نہیں ہے جو آپ کو اس سے زیادہ اچھا علم دے سکے۔ اس میں تمام علوم موجود ہیں۔ آج کل ایک بات ضروری کہنا چاہوں گا، اختتام کرنے والا ہوں میں اس ویڈیو کا، تو ضروری بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں، غیر مسلم بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ مذہب کو چھوڑ کے انہوں نے ترقی کی ہے، وہ ملحد ہو گئے ہیں، الہاد کی طرف چلے گئے ہیں۔ سارے مذہب کو انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ کیوں موڑ لیا ہے؟ کیوں ترقی پائی ہے انہوں نے؟ اس وجہ سے کہ مذہب کو چھوڑنے کے بعد وہ اب اپنی جو کائنات کی سچائیاں ہیں ان کی کھوج میں لگ گئے اور وہ ترقی پا گئے۔ ہمارا مذہب اگر ہم اس سے چپک جائیں تو ہمیں ان سے آگے لے جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ کچھ ایسا کھلواڑ ہوا ہے کہ اس کی جو اصل بیسکلی کتاب ہے یہ قرآن مجید، اس سے عوام کو دور کر دیا گیا اور من گھڑت فرسودہ عقائد کو دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ وہ عقائد اتنے فرسودہ تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو سائنس کا دشمن بنا دیا اور جدید تحقیقات سے روک دیا، تو اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اگر وہ قرآن پاک کے ساتھ آپ بھی جڑ جائیں تو قرآن پاک آپ کو غور و فکر کی دعوت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے گا۔ اس کو آگے چل کے پڑھتے جائیں، اس کو آپ کو آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک بات کا یقین رکھیں کہ یہ قرآن پاک مکمل دین ہے۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی اس قرآن پاک میں بیان کیے گئے حرام و حلال کے بعد یا فرائض کے بعد کسی اور چیز کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نام نہاد علماء کرام نے، میں اللہ کے نیک ولیوں کی یا اللہ پاک کے نیک بندوں کی گستاخی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نیک بندے وہی ہیں جو اللہ پاک کے اس قرآن کے ساتھ عوام کو جڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے شمار اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے نیک ولی اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، ریاضت سے، عبادت سے، تبلیغ سے عوام کو تک اس دین کو پہنچا چکے ہیں۔ آج ہم تک بھی جو پہنچا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی بدولت ہی پہنچا ہے۔ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے من گھڑت کتابیں لکھ کے، من گھڑت عقائد کو دین کا حصہ بنا کے عوام کو قرآن سے دور کر دیا، اور اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے انہوں نے فرقے بنائے اور وہ اپنے اپنے گروہوں میں بٹ گئے اور اپنے علاوہ باقی گروہوں کو کافر کہنے لگ گئے۔ تو عوام کو انہوں نے سائنس سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، جس وجہ سے آج ہم نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں۔ تو ہماری فلاح، ہماری بھلائی کا ایک دروازہ ہے، آخری دروازہ ہے، پہلا دروازہ ہے، مستقل دروازہ ہے، وہ ہمیشہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اس دروازے کی طرف آ جائیں، اور وہ دروازہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھ کے سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے دماغ کو اللہ تعالیٰ پاک روشن فرما دے گا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔